अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। यार मुल्तान का मौसम तो ज़बरदस्त बन गया है। अच्छा, हम लोग कुछ दिनों से कह रहे थे यार फिर गर्मी आ गई और सर्दी तो बहुत थोड़ी थी, मुख्तसर दौरानिया था, लेकिन फिर जो है मौसम ने रुख बदला और ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई। और जब मैं आ रही थी तो अच्छा लग रहा था यार, शुक्र है। अभी फिर मैं सोच रही थी अभी जो गर्म कपड़े हैं अभी समेटने की जरूरत नहीं है, अभी हमने पहनने हैं। बड़ा बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, लेकिन मज़े मज़े की हवाएं चल रही हैं। अच्छा, कल जब मैं यहाँ से थक कर गई, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आजकल चल रही हैं, तो यार जिस चीज़ की मैंने कमी महसूस की, और पता नहीं बहुत ऐसे बाद शायद मैं खुद माँ बन गई हूँ। मैं अपने बच्चों के बखेड़ों में, अपने बच्चों के मसले मसाइल में, अपने बच्चों की देखभाल में भूल गई हूँ कि हम भी कभी बच्चे थे। सच्ची से मैं सच बता रही हूँ आपको। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं बच्ची बन गई हूँ। जैसे बचपन में हम थक कर आते थे, हार कर आते थे स्कूल से, खेल से, तो हमारा दिल चाहता था कि हमारी माँ जो है, हमारी माँ की गोद हो और उसमें हम सो जाएं। और कल बिल्कुल यही हाल था और मैं कमी फील कर रही थी कि अब लाज़मी बात है मैं खुद माँ बन गई हूँ, लेकिन देखिए ज़िंदगी के आप किसी दौर में भी चले जाएं, चाहे आप बूढ़े हो जाएं, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। और मैं अशद मुझे लगा कि काश वो जो घरों में होती है माँ मेरी हयात, अल्लाह उनको सलामत रखे, लेकिन मुझसे थोड़ी सा दूर है। बहरहाल कल मैं फील कर रही थी कि अगर मैं थक के जाती तो माँ मेरा कितना ख्याल करती कि बेटा आ गई हो, ये खा लो, ये कर लो, सर दबा दूँ तुम्हारा, और सर में दर्द है तो। और यही का हम करते हैं जब हमारा बच्चा थका हारा आता है, निढाल सा होता है, तो हम ऐसे ही परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही फील कर रहे होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं एज ए मदर अगर बेटी के उसमें आऊँ और बच्चों को, मुझे लगा कि मैं बच्ची बन गई हूँ। मुझे अपनी अम्मा की अशद ज़रूरत पड़ी कल, और कल सोच रही थी कि मैं कॉल करूं, अगरचे मैं नहीं कर पाई क्योंकि इतनी थकी हुई थी और इतनी मैं लेजी हो गई थी और ना पूछे तो नहीं कर पाई, लेकिन बहुत बहुत मिस किया मैंने अपनी वालदा को। मुझे अपना बचपन याद आने लग गया कि यार बचपन में कैसे हम लोग अपनी वालदा की गोद में सो जाते थे। और कुछ ऐसे ही हुआ, रात को मैं जो है जब सो रही थी तो मुझे दिल चाह रहा था यार माँ की गोद जो है होनी बहुत ही जरूरी है। बस अल्लाह ताला हम सब की माँओं को सलामत रखे, उनको जिंदा रखे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि आज 4 फरवरी है और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से बचाव का आलमी दिन जो है मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का जो मकसद है लोगों में इस मर्ज के हवाले से शऊर उजागर करना है, आगाही देना है। और पाकिस्तान में जो है कैंसर का शिकार अफराद के हवाले से एशिया में सरफहरिस्त मुल्क है हमारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान में हर साल जो है 1,40,000 अफराद में कैंसर की तशखीस होती है। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2030 तक दुनिया में, पूरी ओवरऑल दुनिया में 2.5 करोड़ से ज़ायद अफराद जो है कैंसर का शिकार होंगे। ये बहुत बड़ी तादाद है। इस पर हम आगे जाके अगले सेगमेंट में बात भी करेंगे, डॉक्टर्स भी होंगे। फिलहाल हमारे साथ जो आज की गेस्ट हैं मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ करा दो। सोशल वर्कर हैं और ब्लड जो है ब्लड के हवाले से काम कर रहे हैं, थैलेसीमिया के हवाले से काम कर रहे हैं, तो इस बीमारी के हवाले से बात करते हैं। वे हमारे साथ हैं मोहसिन अब्बास साहब है, सोशल वर्कर हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम, कैसे हैं आप मोहसिन साहब? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वसासत से जो है कुछ मैसेजेस जो है ना वो आगे पहुंचाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और हमारे साथ हैं जी बिल्कुल आपके जाने माने और पहचानी शख्सियत, आप जानते हैं मुल्तान के, मैं कहती हूँ कि मुल्तान में जितना सोशल वर्क ये कर रहे हैं शायद ही कोई और कर रहा हो। और साइकिलिंग से स्टार्ट हुए, किताबें लिखना शुरू कर दी, पता नहीं अब फिलोसफर बन गए हैं काम जो है किए ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। राना मुमताज रसूल, वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं मेरे भाई? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा, माँ की बात कर रही थी यार, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और मुझसे बात भी नहीं हो रही थी। मुझे लगता था कि अभी मैं रो पड़ूंगी। तो वाकई किसी भी उम्र में हम पहुंच जाएं तो माँ जो है दिल चाहता है यार वो माँ की गोद मिले हमें दोबारा। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही। आप ये देखें ना कि माँ के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं और बच्चा बच्चा ही होता है,
جتنی ایج ہماری ہوتی ہے ہماری والدہ کی عمر بھی تو اتنی بڑھتی جا رہی ہے، انکریز ہوتی جا رہی ہے، تو وہ وہی تصور کرتی ہیں اور بھی یہ بچہ ہے، بیٹا ہے میرا، بیٹی ہے، اس طریقے سے۔ ایک دوسری چیز ہے جو اللہ پاک نے ماں کی محبت، پچھلے دنوں میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک اونٹنی جو ہے نا بڑی وہ کھڑی ہے اور اس کا جو بچہ ہے نا وہ اس کے سائے میں بالکل اس کے نیچے بیٹھا ہے اور ماں کھڑی ہے۔ تو میں نے کہا بھی یہ اللہ پاک کا دیکھیں نظام قدرت کہ انسان جانوروں کے اندر بھی جو ممتا ہے وہ ہمیشہ قربانی دینے کا بتاتی بھی ہے، کرتی بھی ہے اور الحمدللہ وہ دیتی بھی آ رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہاں آج ہم تھیلیسیمیا پہ بات کرنے والے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گی ریجنل بلڈ سینٹر کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی۔ پہلے یہ بتائیں کہ ملتان میں کس طرح ورک کر رہا ہے، کس طرح لوگوں کو جو ہے سہولیات فراہم کر رہا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ جی میم، یہ بیسیکلی گورنمنٹ پنجاب کا ایک انیشیٹو ہے سینٹرلائزڈ بلڈ بینکنگ کے حوالے سے، اور یہ بہاولپور بائی پاس کے ساتھ جو ہے وہ کڈنی سینٹر ہاسپٹل کے اندر ہی یہ ریجنل بلڈ سینٹر ہے۔ بیسیکلی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل کو بلڈ کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، بلڈ کے حوالے سے سہولیات مہیا کرتا ہے، اور ابھی اس ادارے کے ساتھ جو ہاسپٹلز اٹیچ ہیں اس میں نشتر ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ کڈنی سینٹر ہاسپٹل ہے، اور چلڈرن ہاسپٹل کا تھیلیسیمیا سینٹر ہے۔ اور تھیلیسیمیا سینٹر میں تقریباً کوئی 2000 کے قریب جو ہے وہ بچے ہیں جو ریگولرلی ظاہر ہے ان کو بلڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تھیلیسیمیا کی وجہ سے، کیونکہ ان کا جسم خود سے خون نہیں بنا پا رہا ہوتا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہوئی ہے، تو وہ اس ضرورت سے محروم ہوتے ہیں، اس نعمت سے، تو وہ ان کو باہر سے بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ریگولرلی ہر 15 دن کے بعد، ہر مہینے کے بعد ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ سینٹر جو ہے نا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ رانا صاحب، کتنا مشکل ہے ایسے پیرنٹس کے لیے جن کے بچوں میں یہ تھیلیسیمیا کا مرض پایا جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اب بچہ پتہ نہیں گیا ہاتھ سے، اب گیا خدا نخواستہ، اب کیا ہوگا، کیسے پرووائڈ کریں گے، کیسے افورڈ کریں گے، کیا کہیں گے؟ میں نا پچھلے جمعرات جب فاطمین سینٹر کے سامنے سے گزرا نا تو ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، چھوٹے چھوٹے وہ بچے، تو اس نے ہاتھ میں چارٹ پکڑا ہوا تھا کہ مجھے او نیگیٹو بلڈ کی ضرورت ہے۔ تو میں رکا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کب سے بیٹھی ہیں؟ کہہ رہی میں 3 دن ہو گئے، میں ریگولر آ رہی ہوں اور میں بیٹھ رہی ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ کہ جی میں بستی جام پور سے آئی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کے یہ دونوں بیٹوں کو لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی دونوں بیٹوں کو۔ میں نے کہا آپ کے ٹوٹل بیٹے کتنے ہیں؟ کہ جی 3 بیٹے۔ تو میں نے کہا تیسرے کو نہیں لگتا؟ کہتے اس کو بھی لگتا ہے۔ میں نے پھر اس سے یہ سوال کیا، میں نے کہا آپ کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کو ہی بلڈ لگتا ہے، تو آپ نے کیوں نہیں یہ کوشش کی، اگر آپ کو پتہ لگ گیا تھا ایک بچے کے بعد اس بچے کو تھیلیسیمیا ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم پیدائش کے حوالے سے یا کچھ ٹیسٹ کے حوالے سے یا اس طریقے سے آپ کو حفاظتی اقدامات کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے جب ہماری یہ 3 بچے ہو گئے اور بچے بڑھنا شروع ہوئے نا، دین اس کے بعد ہمیں یہ چیز محسوس ہوئی بھی ہمارے بڑے بچے کے اندر یہ پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، قوت مدافعت کی کمی ہو سکتی ہے، پیلے پڑ جاتے ہیں ایسے بچے جب بلڈ نہیں بن رہا ہوتا، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ویکنیس ہونے شروع ہو جاتی ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے ہمارے بچے کو۔ بالکل ایسی، اسپیشلی نا رنگت کے حوالے سے جو تھیلیسیمیا کا بچہ ہوتا ہے اس کا آپ کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے، وہ بالکل پلاہٹ ہوتی ہے اس کے چہرے پہ اور ہلکا سا غنودگی بھی ہوتی ہے اور ویکنیس بھی ہوتی ہے۔ تو پھر انہیں پتہ لگا کہ ہمیں یہ اس میں اب اس میں میجر جو کاز آتی ہے نا وہ آتی ہے اسپیشلی جو کزن میرج ہے کہ اس کے اندر آپ کے کیریئر بلٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے چونکہ جنوبی پنجاب کا ہمارا خطہ اور اسپیشلی ہماری جو یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو بچی ہے نا وہ ہم خاندان میں ہی دیں، ٹھیک ہے، خاندان سے باہر نہ دیں۔ اور کچھ لوگوں کا فیملی ٹرینڈ بھی ہے کہ جی ہماری بچی ہماری ہی فیملی میں رہیں گے، ہم باہروں رشتہ نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت ضرورت یہ پیش آ رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کزن میرج کرنی ہے تو دین کم از کم ٹیسٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کو اگر یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں دین آپ شادی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سلسلہ بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ اقدامات، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے حوالے سے ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا جی محسن صاحب، آپ سے جانتے ہیں یہ ریجنل بلڈ سینٹر کب سے ورک کر رہا ہے، کس طرح ورک کر رہا ہے اور اس کا مقصد بنانے کا کیا تھا، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ جی میم، یہ اکتوبر 2017 سے میم یہ جو ہے یہ فنکشنل ہے، اور اس میں بیسیکلی 2 ماڈلز جو ہے نا وہ ہم ورک پلان کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں، کڈنی سینٹر کے وہ پیشنٹ کے جن کو ڈائلسس ہو رہا ہے اور ان کو ریگولر بلڈ چاہیے ہر ڈائلسس پہ، وہ پیشنٹس ہو گئے، اور نشتر ایمرجنسی کے کیسز اسپیشلی جن کو ریسکیو والے لے کے آتے ہیں
اب ظاہر روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ریسکیو والے لے آئے، ان کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہوتا اور ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو ان کیسز کو ہم جو ہے وہ والنٹری بلڈ ڈونیشن جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں مختلف اداروں سے، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ سے، وہ ہم ان پیشنٹس کو فری آف کاسٹ وداؤٹ ڈونر دیتے ہیں، جبکہ وہ مریض نشتر کے کہ جن کی پلانڈ سرجریز ہیں، 1 دن بعد 2 دن بعد ان کی سرجری ہونی ہے، تو ان کو ہم ریپلیسمنٹ ڈونر پہ بلڈ دیتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں آپ کوئی سا ایک ڈونر ہمیں دے دیں، بھلے کسی بھی بلڈ گروپ کا ہو، اور آپ کو جو بلڈ چاہیے وہ ہم ان ریپلیسمنٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو یہ 2 ماڈلز ہیں، اور اسی پرپز کے لیے پھر ہم والنٹری بلڈ ڈونیشن کی ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو مختلف اداروں میں جا کے بلڈ ڈونیشن کے کیمپ لگاتی ہے، اور جو بلڈ کلیکٹ ہوتا ہے وہ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کو اور ان ایمرجنسی کے کیسز کو ان سے جو ہے نا وہ کیٹر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صاحب آپ بھی تو اس پہ ورک کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہمارا جوائنٹلی بیسیکلی پروجیکٹ ہے ریجنل بلڈ سینٹر کے ساتھ کہ ہم لوگ کیمپ کو آرگنائز کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے. جب ہم آرگنائز کر لیتے ہیں، مختلف کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ادارے ہیں، این جی اوز کے دفاتر ہیں، وہاں پہ ہم ارینج کر کے پھر دین ہم آر بی سی ریجنل بلڈ سینٹر والوں کو بلاتے ہیں، یہ لوگ آ کے وہاں پہ اسکریننگ کرتے ہیں. پچھلے سال کا ہمارا ٹارگٹ تھا تو ہم نے 800 بلڈ بینک جو ہے نا وہ ہم نے جوائنٹلی ان کے ساتھ مل کے کیے، تو اور اس دفعہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ 1000 پلس جو ہے نا دینا. بیسیکلی اب تھوڑی سی ہم نے کمپین یہ شروع کی ہے کہ خالی بلڈ لینے سے اور آگے دیے جانے سے یہ سلسلہ جو ہے نا چلتا رہے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے اقدامات مل کے کریں کہ یہ جو بلڈ والا پیشنٹ، اسپیشلی تھیلیسیمیا والا پیشنٹ ہے، اس کو کم از کم ہم روکیں. اس روکنے کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ ٹیسٹز ہیں، اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں وہ ٹیسٹ جو ہے نا آرگنائز ہوں، شادی سے پہلے وہ ٹیسٹ ہو جائیں، دین اس کے بعد نکاح نامے میں بھی اس کا اندراج ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی سے بھی اس بل کو پاس ہو جانا چاہیے، تاکہ اب دیکھیں آپ یہ سری لنکا اور ایران کے اندر جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں یا بچے ہیں وہ 0% پہ آ گئے ہیں. ان لوگوں نے یہی اقدامات کیے ہیں، یہی چیزیں کی ہیں. اس وقت ہمارے پاس پورے ملک میں تقریباً 1 لاکھ بچہ جو ہے نا وہ تھیلیسیمیا کا ہے، اور اس 1 لاکھ بچے کے اندر 40,000 صرف پنجاب کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے محسن صاحب کہ تھیلیسیمیا ہے کیا اور یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی میم، یہ بیسیکلی وراثتی بیماری ہے، یعنی والدین سے بچوں میں آتی ہے. جی موروثی ہے. والدین سے بچوں میں یہ بیماری آتی ہے، اور اس میں فارچونیٹ ایک خوش قسمتی سمجھ لیں اس حوالے سے یہ ہے کہ اس بیماری کے جین یا یہ وراثت اگر دونوں پیرنٹس میں ہوگی، والد میں بھی اور والدہ میں بھی، تو نیکسٹ جو بچے آئیں گے ان میں پھر یہ بیماری آئے گی. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نارمل ہے اور دوسرا کیریئر ہے تو پھر ان کے آنے والے بچے کیریئر تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے مریض نہیں ہوں گے. تو اس لیے جیسے رانا صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے، یہ یعنی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کو ہم روک نہیں سکتے یا مینیج نہیں کر سکتے. بہت سارے ملکوں نے اس کو اپنے ملکوں سے ختم کیا ہے، تو اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. کہ ایک تو یہ کہ جیسے کزن میرجز کی بات کر رہے تھے، اس کو وہ بھی اگر کرنا چاہیں، دیکھیں ہماری سوشل نارمز ہیں، ہم مطلب فیملیز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، یہ بھی یہ نہیں کہ بالکل نہ کریں. ماں افیکٹڈ ہے، تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہے، تو یہ چیز آگے جانی ہے. باپ ہے تو اس سے بھی یہ چیز آگے جا سکتی ہے. جی بالکل بالکل. جی دونوں اگر کیریئر ہوں گے، والدہ بھی اور والد بھی، تو پھر بچوں میں جائے گی. اگر ان میں سے ایک کیریئر ہے اور ایک نارمل ہے تو پھر اگلے بچے تو کیریئر ہو سکتے ہیں لیکن ان میں وہ بیماری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے پہلے جو میل پارٹنر ہے وہ اپنا ہی ٹیسٹ کروا لیں. اگر وہ نارمل ہے تو ویل اینڈ گڈ، کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا ہمارے ہاں کل بھی ہم بات کر رہے تھے، کسی بھی ٹیسٹ کی جب بات کی جاتی ہے شادی سے پہلے فلاں ٹیسٹ کرا لیں، تو یہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. عزت کے مسئلے بن جاتے ہیں، کیوں کرایا جائے، کس وجہ سے. تو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، یہ شعور دینے کی ضرورت ہے کہ صرف آپ ہی افیکٹ نہیں ہوتے، پورا ایک خاندان ہو جاتا ہے. جب وہ بچے آئیں گے، بچے بڑے ہوں گے، پھر اس بیماری میں سروائیو کرنا، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ایک فیملی میں ایک ماں کے 3 بچے ہیں، اور یہ بلڈ جو ہے چینج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، دینا جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. ہر منتھ کون دے گا یا کون کرے گا، کہاں سے لیں گے؟ تو یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے پرووائڈ کرنا. آپ دیکھیں نا، اب یہ جو بلڈ ہے اب یہ نہ تو کسی فیکٹری سے تیار ہو رہا ہے، نہ کسی پلانٹ پہ، نہ کسی اور سے. یہ تو انسانی جسم کے اندر اللہ پاک کا ایک نظام قدرت ہے. اب یہ کتنا نکالتے رہیں گے، کتنا کرتے رہیں گے، کتنا آگے دیتے رہیں گے. اب دیکھیں نا، اسپیشلی یہ جو غریب طبقہ ہے، اب ماں تو صبح لے کے بچے کو بیٹھ گئی اور شام تک بیٹھی، اور جو میاں ہے وہ چلے گئے اپنے کام پہ، دہاڑی نہیں لگے گی تو ڈیفینیٹلی وہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے.
एक चीज ये, दूसरा ये है कि बाहर बैठे रहना रोड के ऊपर, फिर तीसरा बच्चों के साथ गर्मी है सर्दी है जो भी है, अब माँ को इत्मीनान तो तब भी आएगा जब बच्चे को फ्लड लग जाएगा। तो मतलब पूरा वही आपकी बात कि पूरी फैमिली जो है ना वो डिस्टर्ब होती है इसका। अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि कोई अपना ही डोनर हो या बाहर से भी दिया जा सकता है? बाहर से भी बिल्कुल दिया जा सकता है, क्रॉस मैच होता है, खून को आपस में चेक करके देन फिर उसके बाद उसको लगाया भी जाता है और वो किया भी जाता है। ठीक है, तो क्या ये महंगा है? अगर इलाज की हम बात करते हैं कि इलाज तो इसमें कुछ है ही नहीं ना, कि ब्लड पे ब्लड ही मिलना है, लगना है, तो कैसे लोग अफोर्ड कर पाएंगे? क्या है इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सहूलियात दी गई हैं? जी मैम, उसमें ये है कि जो रीजनल ब्लड सेंटर की सहूलियात हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। हम किसी भी जो है वो रेसिपिएंट से कोई सिंगल पैनी भी जो है ना वो चार्ज नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन देखिए खून, जैसे राना साहब कह रहे थे, खून एक ऐसी दवाई है जिसको आप कहीं पे बना नहीं सकते, ठीक है ना। ये ह्यूमन डिपेंडेंट मेडिसिन है, इंसान अगर खून देंगे तो ही इंसानों को खून मिलने की कोई उम्मीद और तवक्को हो सकती है। क्या रुझान है लोगों का या नहीं है? कैंप लगते हैं, पहले बहुत ज्यादा रुझान हुआ करता था, मेरे हस्बैंड भी दिया करते थे, वो कहते हैं अब उम्र इस तरह की हो गई है अब नहीं दिया जा सकता। तो क्या आज के नौजवान दे रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या रुझान है या नहीं पाया जाता? जी मैम, उसमें यह है कि रुझान है तो सही, लेकिन जो रिक्वायर्ड जो हमें रिजल्ट्स जो है वो चाहिए वो नहीं है। मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए ये एक डॉक्यूमेंटेड है वर्ल्ड वाइड कि किसी भी नेशन के अगर 7 से 8% लोग अगर रेगुलर ब्लड डोनेट करें, यानी साल में 2 दफा, तो उस पूरी कौम की जो है वो ब्लड की जरूरत जो है वो पूरी है। और देखिए जब आप बाहर जाते हैं, मतलब यूरोप अमेरिका की तो बात छोड़ें, हमारे करीबी ईरान हो गया, श्रीलंका हो गया, मलेशिया, दुबई, यहाँ पे जब भी कोई मरीज जब हॉस्पिटल में जाता है और खुदा न खास्ता उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो किसी से मांगना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी जैसे दवाइयां मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, उसी तरह उनको ब्लड भी उनके पास मौजूद होता है। और वो क्यों होता है कि लोग वहां पे रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। जबकि ये हमारे आना थोड़ा सा एक डर और एक खौफ की कैफियत है कि जी कमजोरी हो जाएगी या कोई इस तरह, मतलब फैमिलीज में आप यकीन करें, फैमिलीज में यानी जो है वो बेटा माँ को जो है वो ब्लड नहीं दे रहा, ब्लड देंगे तो कमजोर होगी। ये आप कॉन्सेप्ट हुआ, पहले नहीं था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ ज्यादा नाजुक नहीं हो गए हम लोग? वो ना, मैं एक बताऊं, एक दोस्त मेरे पीछे 3 दिन हो गए मेरे पीछे पड़े हुए कि मेरी वालदा का ऑपरेट है तो मुझे ब्लड चाहिए। काफी हमने कोशिश की, नहीं मिला, तो मैंने उनका आपका ग्रुप कौन सा है, कि मेरा ग्रुप भी वही है। तो मैंने कहा आप अपनी वालदा को नहीं दे रहे? मैंने आज तक सुई नहीं लगवाई। मैंने कहा बात ये है, आपकी वालदा को ब्लड चाहिए, आप हमें कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं और कर रहे हैं, आपका खुद वो ग्रुप है और आप कह रहे हैं मैंने सुई नहीं लगवाई। नहीं हो गया? तो ये देखे ना, जो लोग अपनी फैमिलीज के लिए नहीं निकाल रहे, नहीं कर रहे, वो हो रहे। अब कई दफा हम ये होते हैं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरी ये कोशिश होती है मैं हर 3 महीने बाद दे दूं, अगर फर्ज किया नहीं भी दे सकता तो 4 महीने बाद मैं हर सूरत देता हूं। अच्छा, इससे फायदा क्या होने वाला है? लोगों को ये बताना है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो फिजिकली आपको क्या फायदा होगा, ये हम जानना चाहेंगे। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और वक्फे से पहले बात हो रही थी कि ब्लड डोनेट करने से क्या फ़ायदा होने वाला है फिजिकली, तो क्या कहेंगे इस हवाले से मोहसिन साहब? मैम उसमें देखें, ब्लड देने के फायदे ही फायदे हैं, कोई सिंगल नुकसान भी आज तक जो है वो डॉक्यूमेंट जो कमजोरी हो जाएगी, हम लोग कमजोर हो जाएंगे, निढाल हो जाएंगे, हाय हमारा खून का एक कतरा इतना मुश्किल से बना है, हमने खुराकें खा के तो बनाई हैं, तो ये बताएं। जी देखिए मैम, उसमें हमारे जिस्म में खून की जो जिंदगी है वो 90 से 120 दिन है। यानी जो आज ब्लड का खुलिया मेरे जिस्म में बना है वो ठीक 90 से 120 दिनों में अपनी लाइफ पूरी करके वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि हर इंसान का 3 महीने के बाद खून बिल्कुल नया बन जाता है तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो देखें, पहली बात तो ये है कि वो खून अगर हम किसी को दे दें और किसी की लाइफ बच जाए और उसको एक नई जिंदगी मिल जाए, इससे क्या और चाहिए? इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है? इससे बड़ा सदका। और जी बिल्कुल, सदका जारिया, वो जब तक जिंदा रहेगा आपका कंट्रीब्यूशन उसकी लाइफ में रहेगा। सबसे बड़ा तो ये है। देखिए, आप अगर नहीं देंगे तो वो आपके पास भी रहने वाला नहीं है, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है, जो हमारा रीजनल ब्लड सेंटर का जो एक इंसेंटिव समझ लें वो ये है कि जो भी ब्लड डोनर डोनेट करता है, एक तो ये है कि उसके तकरीबन 13,000 के हम टेस्ट करते हैं। सारे बॉडी के टेस्ट, बॉडी के सारे टेस्ट, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, 2 HIV
HIV एड्स के, एक सिफिलिस सोजाक का टेस्ट, उसका ब्लड ग्रुप, मलेरिया और हेमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। ये 8 टेस्ट हम करते हैं और हाईली सोफिस्टिकेटेड इलाइजा मेथड के ऊपर करते हैं, यानी जिस तरह आगा खान या शौकत खानम लैब कर रही है, सेम उसी पैटर्न पे ये टेस्ट होते हैं। ठीक है। और खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी है तो वो भी उसको डायग्नोज हो जाती है, क्योंकि रूटीन में हम लोग टेस्ट नहीं करवाते, तो इस जरिए से उसके टेस्ट भी हो जाएंगे। और दूसरा इंसेंटिव ये है कि जो भी डोनर हमें ब्लड डोनेट करता है वो 1 साल के लिए वो खुद और उसकी फैमिली, यानी वो खुद, उसके वालिदैन, बहन भाई, उसके स्पाउस और बच्चे, वो इंटाइटल्ड हैं विद इन मुल्तान किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर उनको खून की जरूरत है तो उस डोनेशन के अगेंस्ट हम उनको खून भी प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी डोनर और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। ये तो देखें दुनियावी फायदे हो गए। अच्छा, अब देखें अगर मेडिकली देखें तो ये मेडिकली ये डॉक्यूमेंटेड है कि जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनमें खास तौर पे 3 बीमारियां, जिसमें हार्ट अटैक, ठीक है, और उसके अलावा स्ट्रोक, फालिज और ब्लड कैंसर, इन बीमारियों के 80% जो है ना वो चांसेस कम हो जाते हैं उन लोगों की निस्बत के जो ब्लड डोनेट नहीं करते। और उसकी सिंपल रीजन ये है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी में फ्रेश ब्लड बनता है, तो जो फ्रेश ब्लड बनता है उसका फ्लो बॉडी में बेहतर होता है, जिसकी वजह से ये क्लॉटिंग फैक्टर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्यों आ गया है कि हम ब्लड देंगे हम वीक हो जाएंगे, कमजोरी हो जाएगी, हाय हमें चक्कर, अच्छा ब्लड देते ही पहले हाय चक्कर आ रहे हैं सानों, और फिर वो जूस पी ले, कुछ पी ले, तो ये क्यों है? क्या बने हुए हम कागज के बने हुए यार? मैम देखें, उसमें ना कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी जरूरी ये है कि हमारा जो इंटरनेशनली तरीकाकार है ब्लड लेने का, हम पहले ब्लड लेने से पहले उस डोनर के अपने जिस्म में खून की मिकदार को पहले ही चेक कर लेते हैं। तरीकाकार क्या है ये बताएं? जी देखें मैम, जो भी डोनर आता है उसकी प्रॉपर जो है ना वो असेसमेंट होती है। एक तो उसकी एज कम से कम 17 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। यानी किस एज में? यानी 17 से 50 साल के अंदर जो दरमियान है उसमें आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वो उससे ज्यादा नहीं, वो डोनर नहीं। 50 से 60 के दरमियान भी दे सकता है, लेकिन जिसने पहले जिंदगी में 2-4 दफा दिया वो फर्स्ट टाइम नहीं दे सकता। ठीक है ना जी। अच्छा, उसके अलावा ये है कि उसका वजन कम से कम 50 किलो होना जरूरी है। अगर 49 किलो भी है तो वो हमारे हिसाब से वो डोनर जो है वो फिट नहीं है। ठीक है। उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स रेट, बॉडी का टेम्परेचर, फिर उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और फिर उसका हेमोग्लोबिन HB लेवल एट द स्पॉट एक ड्रॉप उसका लेके वो पहले ही चेक कर लिया जाता है। ठीक है। अब उसमें देखें, नॉर्मल किसी भी बंदे को अपनी बॉडी के लिए 11.5 मिनिमम चाहिए HB लेवल, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए शर्त यह है कि इससे भी 1 ग्राम ऊपर, यानी 12.5 या इससे ऊपर अगर होगा तो वो ब्लड दे सकता है। अगर 12.4 भी है और वो देना भी चाहे तो हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। और जब हम उससे ब्लड ले लेते हैं तो फिर हम उसके ऊपर वो 8 टेस्ट जो मैंने पहले बताए हैं वो हम करते हैं, उसकी रिपोर्ट देते हैं, साथ में एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं और 1 साल के लिए एंटाइटलमेंट देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ बात करेंगे थैलेसीमिया के पेशेंट्स में इजाफा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्या रीजन है और किन किन मुश्किलात का उन पेशेंट्स को सामना करना पड़ता है? आप लोग देते हैं, डोनेट करते हैं, आप बताइए कि कैसे आपने देखा कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एक अमीर लोग जिसको कहते हैं हाई जिसके पास सब कुछ है, मेरा ख्याल उससे इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो गरीब बंदा है, जो एक फैमिली है, उसके थोड़ा मुश्किल है और इतने सारे बच्चे, तो कैसे मैनेज करते हैं और इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है? आप क्या समझते हैं? बचने के हवाले से तो जैसे अभी बताया गया आपको कि अगर टेस्ट पहले हो जाए, शादी से पहले जो भी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल रिकमेंडेड है कि आप उससे पहले शादी से पहले ये चीजें करते हैं, एक चीज। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर आपके बेबी पैदा हो जाता है और आप उसके अंदर ये चीजें और ये अलामत आप देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम और ये चीज आ रही है। अब वो जिनका मैंने आपको बताया वो 3 भाई थे और तीनों भाइयों में ये चीज थी। अगर पहले बेबी होने के बाद आपको ये चीज फील हो रही है कि इसके अंदर ये चीजें आ रही हैं और इसको हमने कैसे रोकना है, डॉक्टर को फौरन चेक करवाया जाए, मालिश को चीजें और उसमें किया जाए, तो कम से कम जो सेकंड बेबी है उसके अंदर तो आप गैप ला के उसमें रिकवरी की जा सकती है। अच्छा, मेरी लाइफ में 2 मैंने थैलेसीमिया के पेशेंट खातून से मेरी मुलाकात हुई और एक की डेथ हो चुकी है, वो अभी हयात नहीं है जिंदा, और उनकी शादी हुई और जब बेबी हुआ उनका तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया उनका केस, क्योंकि ब्लड की बहुत कमी हो जाती है। तो एक केस तो ये था और बेचारे जो है जान की बाजी हार गई खातून। दूसरी खातून माशाल्लाह अभी तक हयात हैं,
لیکن ہر 15 دن کے بعد ان کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. بڑا مشکل ہے ان کے لیے. اور ان کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر کہیں سے کٹ لگ جائے تو خون رکنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے مسائل کا وہ بھی سامنا کر رہا ہوتا ہے. جو پیشنٹ ہے صرف بلڈ نہیں اس کو چاہیے ہوتا, اس کے علاوہ بھی بہت کیئر کی ضرورت پڑتی ہے ایسے لوگوں کو. بالکل ایسے ہی. اب دوسرا اس میں جو چیز ہے نا وہ ہے اویئرنیس کے حوالے سے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے, اس شعور کو اجاگر کرنا چاہیے کہ جو آپ بلڈ دے رہے ہیں یہ اس کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے, آپ کو نقصان نہیں ہے بلکہ آپ کو فائدہ ہے. اب اس کے لیے ہم مختلف جگہ کمپین کرتے ہیں, اویئرنیس سیشن کرتے ہیں. اب آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ کل ہم ایک میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں, تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملتان کا سب سے بڑا کیمپ ہو. سلمان نعیم صاحب میں ان کی برتھ ڈے تھی, انہوں نے برتھ ڈے کے اوپر اپنا یہ کہا کہ میں ایز اے گفٹ میں تھیلیسیمیا سینٹر کو 300 بوتل بلڈ کی جو ہے نا وہ گفٹ دینا چاہ رہا ہوں. اب وہ ہماری کمپین چل رہی ہے. اگر اس طریقے سے لوگوں میں اویئرنیس دی جائے اور کوئی بھی آدمی پہلی دفعہ آتا ہے اور وہ نارملی بلڈ بلیڈ کر دیتا ہے, دے دیتا ہے, تو میرا خیال ہے آئندہ وہ ہر 4 مہینے بعد کوشش کرے گا کہ میں دوں اس کو. بیسیکلی اس چیز کی کمپین کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ بلڈ دینا چاہیے. وہ تو دیا جاتا ہے, پریزرونگ جو ہے مین مسئلہ ہے. جو پچھلے دنوں میں بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آئی, لوگوں کے بلڈ دیے ہوئے ہیں, ضائع بھی ہوئے, صحیح طرح رکھے نہیں گئے. ایک ٹیمپریچر کی ضرورت ہے, اس حوالے سے کیا انتظامات ہیں یہ تو آپ سے جاننا چاہیں گے محسن صاحب. جی میم, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں ہم نا صرف بلڈ یعنی جس طرح عام روٹین میں ہوتا ہے کہ ہول بلڈ لیا پورا بیگ اور کس کو ضرورت ہے تو ویسے ہی اس کو جو ہے نا وہ لگا دیا. ہم جب بھی کسی ڈونر سے بلڈ لیتے ہیں تو ہم اس کے مختلف اجزاء میں اس کو جو ہے نا ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. مثلا جو میجر 3 کمپوننٹ ہیں جس میں ریڈ سیل ہیں یعنی اس کا سرخ خون علیحدہ کر لیا جاتا ہے, سفید خون علیحدہ کر لیا جاتا ہے جس کو پلازما بولتے ہیں, اور اس کے علاوہ پلیٹلیٹس الگ کر لیے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایک ڈونیشن ہے وہ 3 زندگیاں بچا سکتی ہے, کیونکہ وہ 3 ڈفرینٹ کمپوننٹس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو ان کی جو سٹوریج ہے وہ بھی ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے اور ان کی لائف بھی ڈفرینٹ ہے. تو جو ریڈ سیل ہے میم وہ 2 سے 6 کے ٹمپریچر کے درمیان جو ہے نا ان کو پریزرو رکھنا ہوتا ہے اور ان کی لائف ہوتی ہے 35 دن. جبکہ جو سفید خون ہے جس کو پلازما ہم بولتے ہیں وہ ہم -40 ڈگری سینٹی گریڈ پہ فریزنگ فارم میں رکھتے ہیں اور اس کی لائف ہے 1 سال, یعنی 1 سال تک وہ یوز ہو سکتے ہیں. اور جو پلیٹلیٹس ہیں ان کی لائف سب سے کم ہوتی ہے, 5 دن کے اندر اندر ان کو استعمال کرنا. ہمارے پاس فل ہمارے پاس جو ہے نا وہ انتظامات ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پچھلے 2-3 سال سے تقریباً 50 سے 60 ہزار کے درمیان جو ہے وہ بلڈ بیگ پروسیس کرتے ہیں. تو ہمارے پاس پورا یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا ادارہ ہے اور ہمارے پاس پورے انتظامات ہیں بلڈ کو پریزرو کرنے کے لیے. پہلے تو یہ نوبت آتی نہیں ہے کہ اتنا بلڈ اکٹھا ہو, کیونکہ ضرورت زیادہ ہے اور دینے والے جو ہے وہ کم ہے. تو بات تو یہی ہے کہ دینے والوں کو کیسے بتایا جائے, یہ بھی شعور ہے. تھیلیسیمیا کی بیماری کے حوالے سے تو شعور دے رہے ہیں, لیکن یہ بھی شعور دینا ضروری ہے کہ اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑتی ہے زندگی بچانے کے لیے جو ہے خون کا عطیہ کرنا کتنا ضروری ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ممتاز صاحب سے جانتے ہیں آج کل کن کن پروجیکٹس پہ ورک کر رہے ہیں. ممتاز آپ نے جس طرح یہ بتایا ہے کینسر کے حوالے سے کہ آج کینسر کا دن منایا جا رہا ہے, کینسر کے حوالے سے ہمارے اویئرنیس سیشن جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. دوسرا اسپیشلی اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, اویئرنیس کے لیے کیا کر رہے ہیں, پمفلٹ ہے کیا ہے؟ نہیں, وہ یہ ہے کہ ہم فزیکلی نا ہم جا رہے ہیں کالجز میں, ٹھیک ہے, جو لیڈیز کے حوالے سے وہاں پہ جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے سیمینارز ہو رہے ہیں, کچھ اس طرح کی انسٹرکشن ہے, کچھ چیزیں ڈاکٹرز بھی ہیں آپ کے ساتھ. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر احمد مسعود صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ریگولرلی ہمارے ساتھ کیمپنگ بھی کرتے ہیں, جاتے بھی ہیں وہاں پہ, اور اویئرنیس سیشن ہے اس کے اندر چیزیں بتاتے ہیں. دیکھیں چیزیں 2 ہیں, ایک ہے علاج اور دوسرا ہے آپ کو اس کے متعلق اویئرنیس, ٹھیک ہے, کہ آپ کس طریقے سے. اچھا, اس پہ کاؤنسلنگ کی بڑی ضرورت ہے, اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. آج ڈاکٹرز آئیں گے نا ہمارے سیگمنٹ میں, میں ضرور بات کروں گی کہ کاؤنسلنگ کی کتنی ضرورت ہے. ایک پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, اور جو اٹینڈنٹ ہیں جو ساتھ آتے ہیں پیشنٹ کے, تو ان کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے. شاید پیشنٹ اتنا نہیں گھبراتا جتنا وہ پریٹینڈ کرتے ہیں دوسرے اٹینڈنٹ, ہائے اللہ بس گیا, اب تو یہ بندہ مکا, تو بس اب آخری وصیت کر دو, اب نصیحت کر دو بس. تو وہ زندگی تو ہر ایک کو پیاری ہے, تو کون چاہتا ہے دنیا کو چھوڑنا؟ کتنا مشکل کام ہے. اس طرح یہ اس پہ بات آج ہونے والی ہے, تو اس پہ کیا اس پہ ورک کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نا, سب سے بڑی جو چیز ہمارے اندر آ رہی ہے نا, ایک تو میڈیکل کی فیسلٹیز اور دوسرا یہ ہے کہ پاورٹی, غربت. بالکل. اب
یہاں پہ تو یہ ہے کہ ٹیسٹ لوگ صرف اس ڈر سے نہیں کراتے کہ کہیں مجھے یہ بیماری نہ نکل آئے. بیماری کا مجھے پتہ لگ جائے گا تو مجھے اس کا علاج کروانا پڑے گا. علاج کرواؤں گا, جتنی میڈیسن, جتنے چیک اپ, ڈاکٹر کی فیس اور یہ چیزیں یہ کہاں سے پیڈ ہوں گی. تو یہ ایک تو بہت بڑی وجہ آ رہی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے متعلق ہمیں یہ چیزیں بیسیکلی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں نمودار ہوں تو ہمیں اس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ بیماری آ رہی ہے. اسپیشلی بچیوں کے بریسٹ کینسر کے حوالے سے کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا. ابھی اگر کوئی گلٹی بن رہی ہے, کوئی دانہ بن رہا ہے, یہ چیزیں ہیں, اس کو کیسے ہمیں روٹین وائز عام ڈاکٹرز کو دکھا دیا جاتا ہے جو کینسر اسپیشلسٹ نہیں ہوتے, کویک جس کو کہا جاتا ہے, معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے, اور ہوتا یہ کہ انجیکشن پہ انجیکشن لگا لیتے ہیں, یہ کر لو وہ کر لو. کچھ اس طرح کے کیسز میرے سامنے سے گزرے ہیں, اور بیچاری بچی جو ہے لاسٹ اسٹیج پر ان کا کینسر پہنچ گیا, اور وہ یہی تھرو آؤٹ کسی کو نہ بتانے کی وجہ سے عام جو ہے کویک کے پاس جاتی رہی اور انجیکشن اور جو پٹی تھی وغیرہ کراتی رہی, اینڈ پتہ چلا کہ وہ لاسٹ اسٹیج. بالکل ایسی. اب آپ یہ دیکھ لیں اسپیشلی ہمارے جنوبی پنجاب سے لوگ لاہور میں جاتے تھے علاج کروانے کے لیے, اور اس میں لیے ابھی الحمدللہ پچھلے دنوں ہمیں بھی یہ پتہ لگا کہ ملتان اشتر کے اندر بھی مشینری آ گئی ہے, فٹ ہوگی, اور الحمدللہ وہ پروسیس بھی شروع ہو جائے گا. لیکن جتنا جنوبی پنجاب ہے وہ سارا پر پنجاب میں جا رہا ہے. لاہور, کراچی, اسلام آباد, شوکت خانم, یا اب لاہور میں بنا کینسر ہاسپٹل, اس کے اندر علاج کے لیے جانا آنا, چیزیں, رستے, فاصلے, پیسے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بنیادی ہیں اور یہ چاہیے, لیکن لوگ ان کے اوپر پراپر توجہ نہیں دے رہے, نہیں کر رہے, افورڈ نہیں کر پاتے. یہ ایسی بیماری ہے, کہتے ہیں نا کہ انسان قرضے میں ڈوب جاتا ہے, لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں, بزنس جو ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بیماری جس کے ساتھ بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جب اپنی کنٹریز کی بات کرتے ہیں, ترقی پذیر ممالک کی, تو وہاں تو بہت مشکل ہے, جہاں میرا نہیں خیال یہ اتنا پورا علاج جو ہے فری کیا جاتا ہے. کسی حد تک تو سہولیات فری ہیں لیکن زیادہ نہیں ہے. ہیلپ آؤٹ بھی لوگ نہیں کرتے, اتنا مہنگی ادویات. ہیلپ آؤٹ کے حوالے سے اب یہ تھا کہ نا پچھلے کوئی آج سے 6 مہینے پہلے تک نا نشتر کے اندر کینسر کے حوالے سے فری میڈیسن دی جا رہی تھی. کچھ ریگولر پیشنٹ ہمارے ساتھ بھی چل رہے تھے. کلیے کی خاتون تھی, وہ ریگولرلی آتی تھی, اپنا چیک اپ کراتی تھی مینار میں اور ادھر. پھر ایک دفعہ ان کو مجھے کال آ گئی کہ جی ہمیں میڈیسن یہاں سے نہیں مل رہی, اب میڈیسن کے حوالے سے کریں آپ ہیلپ آؤٹ. تو میں نے کہا جی پہلے آپ کہاں سے لے رہے تھے کہ نشتر سے ہمیں مل رہی تھی. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بیت المال بہت سپورٹ کر رہا ہے کینسر کے حوالے سے, اس طرح کی بیماریوں کے حوالے سے باقاعدہ کاؤنٹر بھی بنائے جا رہے ہیں ہاسپٹل کے اندر, اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تیسری چیز یہ ہے اس میں کہ جو کینسر کی میڈیسن ہے وہ بہت کاسٹلی ہیں, وہ بہت زیادہ مہنگی ہیں. اب اس کے اندر کیموتھراپی کروانا, باقی چیزیں اور باقی معاملات, چونکہ ہماری بھی فیملیز کے اندر 1-2 لوگوں کو رہا ہے. پھر دوسرا اس میں یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ اس کے اندر نادیہ جمیل جو ہماری ایکٹر بھی ہیں, ان کو کینسر ہوا تھا, ابھی بھی سروائیو کر رہی ہیں. ان بیچاری کو بال بھی گر گئے, چیزیں بھی ہو گئی, کافی وہ تکلیف میں رہی اس میں. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا فائنانشلی نہ صحیح, میڈیکلی نہ صحیح, ہم کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے. کم از کم اچھے اخلاق, اچھے پیار اور اچھی باتوں سے تو ہم دوسرے انسان کا دل جیت سکتے ہیں نا. اور اسی چیز کی اس وقت ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنی سطح پہ جتنا بھی کسی کی مدد ہو سکے آپ کو کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے اس میں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. اچھا جی محسن صاحب, آپ کچھ انویٹیشن دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ وزٹ کر لیں, اس پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں. اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو جو لیا ہے ریجنل بلڈ سینٹر کا, دیکھیں پہلے بھی ہر ہاسپٹل میں ایک چھوٹا سا بلڈ بینک موجود ہوتا تھا اور یہ سلسلہ چل رہا تھا, لیکن آخر کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک جو ہے سینٹرلائزڈ بلڈ بینک بنایا جائے. تو بیسیکلی اس کی ریزن یہ تھی کہ ابھی بھی بہت سارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اگر آپ جائیں تو جو بلڈ کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے وہ ریپڈ ڈیوائسز کٹ کے اوپر, وہ ایک کٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر بلڈ کا ڈراپ ڈال کے تو وہ پتہ چلایا جاتا ہے کہ جی ہیپاٹائٹس یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے یا نہیں ہے. جی ہاں, حالانکہ وہ ان کی ریلائبلٹی 50% ہے, یعنی ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اچھا, اب اس کی وجہ سے ہو کیا رہا تھا کہ وہ کٹ کے اوپر چیک کر کے یہ کنفرم کیا جاتا تھا کہ ہیپاٹائٹس نہیں ہے, جبکہ ایکچولی اس بلڈ وہ انفیکٹڈ ہوتا تھا, اس میں جب وہی بلڈ کسی مریض کو لگتا تھا تو وہ ظاہر بیچارہ آپریشن سے تو ٹھیک ہو جاتا تھا, لیکن 3 مہینے کے بعد اس کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا, یعنی زندگی سے لڑتے لڑتے موت کی طرف آ گیا, یہ کہا جاتا ہے. جی بالکل ایسا. تو اس میں یہ ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا سینٹرلائزڈ بلڈ بینک بنایا جائے جیسے کہ بیرونی دنیا میں بھی ہے, اور وہاں پہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی جائے, تاکہ کم از کم بلڈ کے ذریعے
से तो बीमारियां ना फैलें कि जो हॉस्पिटल में लोगों को ब्लड लग रहा है और उसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तो तब इसकी ज़रूरत महसूस की गई और यहाँ पे जो है ना वो अब हाईली सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही जर्मन इंपोर्टेड सारा जो है इक्विपमेंट रखा हुआ है, टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है ना वो सिस्टम है। और उसके अलावा जो है मैं ये तमाम लोगों को दावत देना चाहूँगा और स्पेशली वो सोशल वर्कर के जो ब्लड डोनेशन के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कोई सोसाइटीज़ हैं, कोई एनजीओज़ हैं या कोई ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो आएँ, हमसे रब्ता करें वहाँ पे, तो हम उनको जो है वो विजिट भी करवाएंगे, प्रोटोकॉल्स चीज़ें भी दिखाएंगे और उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमें ब्लड डोनेशन को रिवाज देने की ज़रूरत है। जब हम इसको रिवाज देंगे तो जाहिर है फिर ही लोग शामिल होंगे और ये ज़रूरतें पूरी होंगी। ठीक है, थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनको किस तरह के सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, मंथली ज़रूरत है ब्लड की या 15 दिन के बाद, तो कैसे अकोमोडेट करते हैं ये बताएं। जी मैम, उसमें ये है कि क्योंकि हमारा जो ब्लड सेंटर है वो एसोसिएटेड है जो है वो थैलेसीमिया सेंटर के साथ जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का है, तो पेशेंट्स को जो है वो रजिस्टर करना और उनको फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना वो तो करता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ठीक है। तो वो बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ उनकी फाइल बन जाती है और उनको रेगुलर चेकअप भी, क्योंकि देखिए जो थैलेसीमिया का बच्चा है उसको सिर्फ खून नहीं चाहिए, ठीक है ना, उसको प्रॉपर जो है उसकी असेसमेंट और बहुत सारी बीमारियां भी साथ इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि अच्छा और देखिए खून बार बार लगने से उनके अंदर जो है फौलाद की भी ज्यादती हो जाती है, उसको भी निकालना जरूरी होता है और वो भी उसके लिए मेडिसिन चाहिए होती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो है ना वो मैनेजमेंट है इसकी। तो रीजनल ब्लड सेंटर तो इजी नहीं है कि आप समझे कि सिर्फ ब्लड ही देना है उसको और जो है एक बोतल खून की लग जाएगी दे दी तो ये काफी नहीं है। तो जो मरीज है या पेशेंट जो सफर कर रहा है, मैं कहती हूँ वो बड़ा मुश्किल है मैम। देखिए उसमें यह है कि हमें कभी जिंदगी में कोई एक आध दफा कोई बीमारी की सूरत में सुई लगती है, इंजेक्शन, तो हमें पता चलता है कि जी वो बच्चा जिसको हर 15 दिन के बाद जो है ना वो सुइयां भी लग रही हैं टेस्टों के जरिए के लिए भी और साथ में ब्लड लगने के जरिए से भी जो है ना, तो दूसरा ये है कि उसकी अपनी ग्रोथ वो एज बाकी बच्चों से वो एज में कम लगता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। अच्छा खून लगता है तो वो नॉर्मल हो जाता है, खून की कमी होती है तो फिर उसकी जिंदगी की गाड़ी रुकने लगती है, तो वो बेचारा बड़ी मिजरेबल कंडीशन में होता है। तो उनके हवाले से ये है कि प्रॉपर अवेयरनेस का, जैसे राणा साहब ने कहा कि जब तक नहीं होगी और उसमें जो है वो ये चीजें इसी तरह जो है वो चेन दर चेन जो है ना वो चलती रहेंगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन अब्बास साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मालूमात में इजाफा किया, शुक्रिया आपका। राणा मुमताज रसूल साहब आप पे बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा मैसेज ये था कि कल हम कैंप लगा रहे हैं ब्लड के हवाले से रीजनल ब्लड सेंटर के साथ मिलकर इंसाफ हाउस सूरजकुंड रोड पे सलमान इंसाफ की रिहाइशगाह पे, तो तमाम मुल्तान के नौजवानों से और गिरदोनवा से ये गुजारिश है, अपील भी है कि वो लोग आएँ वहाँ पे कैंप में ज्वाइन करें, ब्लड दें और मिलजुल के हमने इंशाल्लाह इस धूप को थैलेसीमिया के बच्चों को कम करना है। थैंक यू। जिसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। जैसे कि आप जानते हैं आज 4 फरवरी है और मैंने स्टार्ट में ही बताया था और आप लोग जानते हैं यकीनन मुझसे ज़्यादा मैं कहते समझदार हैं, देखते भी रहते हैं आप लोग, न्यूज़ में भी आ रहा था कि आज जो है कैंसर डे है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में यह दिन मनाया जा रहा है। मनाने का मकसद अवेयरनेस देना है, लोगों को शऊर देना है, लोगों को आगाही देना है। और जब हम एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है, क्योंकि यहाँ हर साल 1,40,000 से ज़ायद अफराद में कैंसर को तशखीस किया जाता है। इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर फामिया हैं जो कि माहिर अमराज कैंसर हैं, इनको वेलकम करेंगे। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम बड़ा औखा था तो बड़ा औखा नाम है, कैसे रखा, किसने रखा, कोई मतलब बताओ यार इसका। ये अक्सर सुनने में आया है और काफी मैनिपुलेट भी, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। बेसिकली अरेबिक वर्ड है ये और इसका मतलब है फेमस। वाह जी, गुड फेम। तो फिर वाकई फेम हुई, मिली है ना, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू, आप तशरीफ लाएं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब जो कि डायरेक्टर हैं मीनार के, उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज डॉक्टर साहब बहुत संजीदा है क्योंकि आज बात भी बड़ी संजीदगी वाली है और यकीनन ये टेंशन की बात है, परेशानी की बात है, जहाँ
بھی جس گھر میں بھی کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے تو ان سے پوچھیں اس گھر کی، اس لوگوں کی، ان لوگوں کی، اور ان کے جو پیشنٹ ان کی کیا سچویشن اور کیا حالت ہوتی ہے. یہ ذہنی ٹینشن تو ہے ہی ہے کہ انسان سوچتا ہے یا اٹینڈنٹ سوچتے ہیں بندہ اب ہمارے ہاں نہیں رہے گا. تو کینسر ہوتے ہی یا ڈائگنوز ہوتے یہ خیال کیوں آنے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بندہ اب نہیں بچے گا؟ یہ کیوں ہے؟ نہیں، ایکچولی جو ہے نا المیہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ پیشنٹس پریزنٹ ہی بہت لیٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. بالکل. اور کینسر عام طور پہ شروع ہوتا ہے کسی گلٹی سے، کسی جگہ پہ جو کہ پین لیس ہوتی ہے، درد نہیں کر رہی ہوتی، تو ہمارے لوگ اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں کرواتے. بالکل. اور جب وہ پھیل کے جب اسٹیج 4 میں پورے جسم میں پھیل چکا ہوتا ہے اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں تو اس وقت پھر مورٹیلٹی ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر 70% آبادی جو میں رہتی ہے وہاں پہ غربت بھی ہے اور وہ الٹریسی بھی ہے. اچھا، سمجھا جاتا ہے اس طرح کی کوئی بیماری ہو جائے تو کہا جائے گا یار کسی نے فل تویز کر دی ہے نا، یا اس پہ کالا جادو ہو گیا ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، بری نظر لگی ہے، اسی تو بیمار ہوتا جا رہا ہے، روز بروز اس کی طبیعت خراب ہو، چیک نہیں کرانا سی تو دم گریڈ کرا لو تو پتہ چلتا ہے بندہ لاسٹ سٹیج میں آ گیا. پھر جب بھی ہوش ہو رہا ہے یا کچھ بھی اس کو فیلنگ آ رہا ہے تو پھر آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، شہر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو کینسر تھا. وہ یہی ہے کہ مریض پہلے جائے گا اپنے ڈسپینسر کے پاس، دم درود کے والے پاس، پھر ہومیوپیتھی والے کے پاس، پھر تحصیل ہیڈ کوارٹر، پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہوتا جب ہمارے پاس ٹرشری کیئر میں یہاں پہنچتا ہے مینار میں تو وہ اس وقت پھیل کے ہڈیوں میں، جگر میں، برین میں ادھر ادھر پھیل چکا ہوتا ہے. پھر کہتے بندہ مار دیا. اس وقت صرف سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی کرتے ہیں. بالکل. اس وقت اس کی ریکوری کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. اچھا، اس سچویشن میں ڈاکٹر صاحب اگر تسلی کے الفاظ بولنے چاہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے بتانا کہ اب لاسٹ سٹیج ہے، بندہ نہیں بچ سکتا، تو کیسے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. میں خود بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں. میری والدہ کی، اپنی والدہ کی جگر کے کینسر سے ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ جو ہے نا مریض کے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس کے اٹینڈنٹس، قریبی رشتے دار جو ہوتے ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. ہم تو بینگ ڈاکٹرز اپنا جو ہے نا مریض ہو جائے تو ہمیں تو اس کی جو ریموٹ کمپلیکیشن ہے وہ پہلے دن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے. بالکل. تو یہی جو ہے نا ایک عام آدمی کے پاس بھی ہم اس کو حوصلہ تو ضرور دیتے ہیں لیکن اتنی امید بھی نہیں دیتے کہ بھی وہ والا بالکل ریکوری کا جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشنز لگا لے اور کل کو کہہ جی بندہ مر گیا ہے، آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ یہ تو بچ جائے گا. یہی کہتے ہیں بی دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اس طرح کے ہی الفاظ. یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، بیماری اور شفا. تو یہاں کہیں ڈاکٹر بھی جا کے مجبور ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر فامیہ آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں اس مرتبہ کیا تھیم ہے کینسر ڈے کا اسپیشل، کچھ اس حوالے سے بتائیں. اچھا، ایسا ہے کہ جو ورلڈ کینسر ڈے ہے بیسیکلی یہ انٹرنیشنل ڈے ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے کینسر کی آگاہی کے لیے. تو اس کی ایک UICC ہے، انٹرنیشنل یونین فار کینسر کنٹرول، جو ایک تھیم دیتی ہے بیسیکلی. 2019, 2020 اینڈ 2021 ان 3 سالوں کا تھیم تھا I am and I will. یعنی کہ بیسیکلی اس میں فوکس یہ ہے کہ پرسنل ایفرٹس، میں نے کیا کیا اور میں کیا کر سکتا ہوں. اب یہ سب کے لیے ہے، صرف ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے، ہر لیول پر کہ اس نے کینسر کی اویئرنیس کے لیے اگر میں نے ایک بات کہیں سے سنی، کسی ڈاکٹر سے سنی، کسی بندے سے سنی، تو میں نے آگے کتنا اپنا رول پلے کیا اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. تو بیسیکلی تھیم ان 3 سالوں کا یہی تھا اور اب فائنل ایئر ہے، 3rd ایئر ہے I am and I will تھیم کا. تو بیسیکلی یہ ہے اس دفعہ کا تھیم، یعنی کہ پرسنل ایفرٹس کیا کیے آپ نے کینسر کی اویئرنیس کے لیے ہر بندے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ایفرٹ نظر آتی ہے پرسنل ایفرٹ جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو یہاں ایفرٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب اس میں کیونکہ ہم لوگ مینار کینسر ہاسپٹل سے ہیں تو بیسیکلی میں مینار کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاسپٹل میں کس طرح سے ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ڈفرینٹ لیولز پہ ہم لوگ اویئرنیس کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم لوگوں کے بروشرز وغیرہ ہیں، اس کے ذریعے ہم لوگ اویئرنیس دیتے ہیں. اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا
اور اس کے علاوہ ٹی وی شوز، اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ ہم لوگوں کے ہاسپٹل میں واک ان فیسلٹی اویلیبل ہے. واک ان فیسلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی پیشنٹ کو کسی کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ مجھے کینسر ہو رہا ہے، کوئی گلٹی بن رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ ہمارے ہاسپٹل میں آ سکتا ہے، ریسیپشن پر انفارمیشن لے سکتا ہے. ہم اس کو کنسلٹیشن دیتے ہیں، ان کو پیشنٹ کی ہسٹری لے کے اس کا معائنہ کر کے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے یہ رول آؤٹ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کینسر تو نہیں ہے، تو پیشنٹ کی تسلی کراتے ہیں. مطلب ایک طرح سے ہم اس طرح سے کریں، کیونکہ انٹرنیشنل کینسر ڈے میں اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اس کے تین کمپوننٹس ہیں. ایک تو یہ کہ پریونشن کرنی ہے ہم نے، اس کو بچانا ہے. دوسرا یہ کہ اس کی ارلی ڈیٹیکشن، ان کے پہلے پتہ چل جائے. اور تیسرا یہ کہ ٹریٹمنٹ. ان تین چیزوں کو کور کرنا ہے بیسیکلی اس کے اندر. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کینسر کی کاز ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کینسر ہونے کی کیا وجہ ہے اور کیوں ہو رہا ہے کینسر. ہاں بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ کینسر کی کاز نہیں ہے کوئی ایگزیکٹ کلیئر کٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ. کسی کو بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسک فیکٹر ضرور ہیں جن کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے جانتے ہیں کینسر ہے کیا، کیسے ہوتا ہے وہ، کیا بہت ساری چیزیں ہیں، وے آف لیونگ ہے، ہیبٹس ہیں، چیزیں ہیں، کچھ چیزیں تو ہیں جن سے بچ کے شاید ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، وہ تو بتا دیں لوگوں کو. آج آگاہی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا آگاہی دیں گے آج کے دن ہم لوگوں کو؟ قدرت نے جو ہے نا وہ ہمارے جتنے بھی اعضاء بنائے ہیں ان پہ ایک چیک لگایا ہوا ہے کہ وہ ایک خاص لمٹ تک ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پرانے سیلز شیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، نئے سیلز ان کو ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اگر یہ چیک ختم ہو جائے اور انکنٹرولڈ پرولیفریشن آف سیلز شروع ہو جائے تو اس کو کینسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس پہ چیک ختم ہو گیا ہے اور وہ بغیر کسی کنٹرول کے سیلز جو ہے نا وہ کسی بھی آرگن کے، ٹھیک ہے، کسی بھی عضو کے وہ ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیں تو اس کو کینسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی جو ہے نا رسک فیکٹرز جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا وہ تو موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹ کچھ کینسر ایسے ہیں کہ جن کی ڈیفینیٹ کازز تو موجود ہیں، پتہ ہے. جیسے آپ لنگ کینسر لے لیں، اسموکرز میں زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. جو پان چھالیاں کھاتے ہیں ان کا منہ کا کینسر زیادہ ہوگا. گٹکا کھاتے ہیں ان میں وہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی ڈیفینیٹ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اب تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا انسیڈنس اتنا تیزی سے بڑھنا کیوں شروع ہو گیا. اچھا ایک بات ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں عمر گزار جاتے ہیں. میں گئی ڈاکٹر صاحب کے پاس کچھ دن پہلے، جب میں پیچھے گری تو میری بیک پہ ربس پہ جو ہے چوٹ آئی، تو وہاں ایک شخص بیٹھے تھے اور وہ مسلسل کھانسے جا رہے تھے اور بزرگ تھے، اچھی عمر کے تھے، 55 سے زیادہ تھے. تو ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ مجھے کھانسی رکتی نہیں، بلغم ہے، یہ ہے وہ ہے. ڈاکٹر صاحب تھا کچھ اسی طرح کا مسئلہ ان کا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے سگریٹ پینا کب چھوڑی؟ کہتے ہیں ابھی 2 مہینے پہلے چھوڑی. ایگزیکٹلی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے افیکٹ نہیں ہوں گے؟ یہی ہوتا ہے کہ پوری زندگی جب ہم پیتے ہیں اور ہمیں زندگی میں کہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، ہمیں روکتے ہیں ہمیں. تو ایک ٹائم پر آ کر واقعی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نقصانات ہوتے ہیں، یعنی جو بیڈ افیکٹ ہے، اثر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ والی اب ہم کیا کھا رہے ہیں، پیسٹی سائڈس کا اتنا سپرے ہونا شروع ہو گیا ہے. کبھی سبزیوں سے لے کے آپ کسی چیز کا نہیں، آپ کو گارنٹی نہیں ہے کہ یہ خالص ہے. بالکل. اب تو انڈے بھی پلاسٹک کے آ گئے ہیں، یہ نئی نیوز میں آپ کو بتا دوں. چاول بھی آ گئے ہیں. تو وہ یہی تو مسئلہ ہے کہ جی ڈائٹری فیکٹرز ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا. جب ہم بچے تھے اب وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے. گاڑی میں بیٹھے جاب پہ چلے گئے اور گاڑی میں واپس گھر چلے گئے، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی. بالکل. تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں، ڈائٹری فیکٹرز ہیں، کچھ پیسٹی سائڈس کا غیر ضروری اور انتہا درجے کا استعمال شروع ہو گیا ہے. یہ جو ٹنل فارمنگ ہے، یعنی ایون یہ جو دودھ ہے اس کو بھی جو انجیکشن لگا کے جانوروں کو، تو یہ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. تو کینسر نے تو بڑھنا ہے جب اس کو اس طرح کے رسک فیکٹرز ملنے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہونی ہے، تو اسی وجہ سے تو انسیڈنس ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک، یعنی سیلز میں خرابیاں آنی ہیں. ایگزیکٹلی. جب آپ ایکو سسٹم کو نارمل کو ڈسٹرب کریں گے تو اس نے تو پھر اپنا افیکٹ شو کرنا ہی. تو ایشیا میں پاکستان کا نمبر پہلے نمبر پر کیوں آتا ہے؟
کیا ریزن ہے؟ یہ کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، موروثی ہو سکتا ہے، ہاں موروثی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایشین ریجنز میں بھی ہو سکتے ہیں. ابھی آپ نے کورونا میں دیکھا کہ جی پاکستان میں انسیڈنس کم تھا، انڈیا میں لوگ روز روز مر رہے تھے جی، لیکن اس چیز کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. یہ ایک قدرت کا اپنا ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک ہمارے اوپر کرم نوازی تھی بالکل کہ بھی اس نے ہمیں ان سے بچا کے رکھا ہوا تھا. اسی طرح اب بریسٹ کینسر ہے، وہ جو ہے نا یہاں پہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں زیادہ انسیڈنس ہے اس کا. تو یہ کچھ موروثی سلسلے بھی ہیں، کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں، کچھ فزیکل فیکٹرز بھی ہیں. کسی ایک چیز کو بلیم کرنا کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، یعنی ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا کہ ریزن کیا ہے، ہاں لیکن اپنے وے آف لیونگ کو تو بدلا جا سکتا ہے تاکہ ریزن بننے ہی نہ دی جائے. یہی تو ہے کہ اگر آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں تو انسیڈنس اس کا کم ہو سکتا ہے، رسک فیکٹرز کم ہو سکتے ہیں. آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اسی لیے کیا ہے کہ جی آپ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ آپ جو ہے نا اس سٹیج تک جانے ہی نہ دیں، پہلے ہی جو ہے نا اس کے جو ہے نا پریونٹیو میجرز لے لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر فامیہ، سوری مافیا کہہ رہی تھی میں، یہی ہونا تھا فامیہ، معذرت کے ساتھ. ہمیں یہ بتاؤ کہ بہت سارے پیشنٹس آتی ہیں خواتین آپ کے پاس اور بریسٹ کینسر میں جیسے کہا جاتا ہے اضافہ، تو ہم ریزن ایک کہتے ہیں کہ یار ایک تو بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے فیڈنگ نہیں کی، ایک تو وہ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پہلے تو ہوتا تھا کہ ایک 40 سال تک جب خاتون کی عمر جاتی تھی یا ایج جاتی تو ان کو جا کر جو ہے کینسر ہوتا، تو ایک ٹائم تھا کہ یہ وہ ایج ہے جب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جو ہے ڈائگنوز ہوتا کہ کینسر ہے. اچھا اب یہ چیز جو ہے جلدی ارلی آنے لگ گئی ہے، 25 سال کی خاتون کو بھی ہو رہا ہے، لڑکی کو بھی ہو رہا ہے، 18 سال کی ہو رہا ہے، تو اس میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کینسر کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے، اس میں ایک تو یہ کافی سارے فیکٹرز ہیں، 2-3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ انویسٹیگیشن جو ہماری موڈیلٹیز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. لائک پہلے کوئی میموگرافی کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا، اب ہم لوگ اسکریننگ میموگرامس بھی کر رہے ہیں مینار میں، ارلی ڈیٹیکشن، دین بایوپسی والے ٹیسٹ بھی فریکوینٹلی پہلے کے کمپیریزن میں زیادہ ہو رہے ہیں اویئرنیس کمپینس کی وجہ سے. تو ایک تو ڈیٹیکشن زیادہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ انسیڈنس بڑھ رہا ہے. پہلے کیسز انڈائگنوزڈ ہوتے تھے، یعنی ہوتا تھا تو لوگ سالوں اس بیماری کو جھیل رہے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ہم کہتے تھے نیچرل ڈیتھ. ایک تو یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے انکریز انسیڈنس کا. دوسرا یہ کہ اس میں یہ ہے کہ کچھ جو رسک فیکٹرز ہیں جب ان کی بات کرتے ہیں کچھ ماڈیفائبل ہیں، کچھ نان ماڈیفائبل ہیں. یعنی کہ جو نان ماڈیفائبل ہیں اس میں یہ کہ اگر خاندان میں ہے ہیریڈیٹری کینسر ہے لائک بریسٹ کینسر، اگر خاندان میں کسی ایک خاتون کو کینسر ہو گیا تو اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو ادر فیمیل. تو یہ ہیریڈیٹری فیملیز میں رن کرتا ہے. اور جو فیمیلیل کینسر ہوتے ہیں اس میں یہ رسک زیادہ ہے کہ وہ ینگ ایج میں ہوں گے، لائک 25 سے کم. تو ایسی خواتین جن کو بریسٹ کینسر ہے ان کی بیٹیوں کو، ان کی جو سسٹرز ہیں اور فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز جن کے خالہ کی بیٹیاں ہو گئی، ان کو ارلی ایج میں اسکریننگ شروع کرانی چاہیے. اسکریننگ کا مطلب ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے ان کی. اس میں پھر وہی فردر پروگرامز ہیں کہ میموگرافی کروانی ہے سال میں 2 دفعہ 1 دفعہ، وہ ڈفرینٹ کرائٹیریا نہیں کراتے. ٹھیک ہے نا کہ ڈر ہے، خوف ہے، اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں اس ڈر سے ہم نے کرانا ہی نہیں. اچھا اب جو اچھی بات اس میں یہ ہے اویئرنیس ڈے کے حوالے سے 4 فروری کہ اس بات سے گھبرانے کی بجائے کہ ہو گیا ہے، اگر ہے تو وہ تو آبویسلی ہے، لیکن اگر کرانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیں گے. اور جب اسٹیج 1 اسٹیج 2 کا کینسر کیوریبل ہے خاص طور پہ بریسٹ میں، پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بالکل نارمل لائف گزارتے ہیں. اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جیسے سرجریز کا پارٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ یوزلی جو ایڈوانس اسٹیج ہوتی ہے 3ABC کے اندر پورا بریسٹ ہمیں ریموو کروانا پڑتا ہے. بٹ اگر ارلی اسٹیج پہ آ جائے، بالکل سٹارٹ ہو رہا ہو، تو اس میں بریسٹ ریموو کرانے کے لیے ہم جسٹ وہ ٹیومر ریموو کرواتے ہیں، تو بریسٹ پریزرو ہو جاتا ہے. تو ارلی ڈیٹیکشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے.
बजाय इसके कि आप घर पे बैठे हैं डिनाइल में। वो नेचुरल एक है कि ऑब्वियसली जब हमें कुछ हो रहा होता है तो हम सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ऐसा हमें हो ही नहीं सकता। हाँ एग्जैक्टली, उस डिनाइल फेज को ना इसी अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से ही हमने कम करना है कि एटलीस्ट उसको रूल आउट करवाएं, ताकि आगे जो 3-4 पे पहुंचने की बजाय अर्ली डिटेक्ट हो जाए, और उसमें ये कि ना बहुत ज्यादा उनको ट्रीटमेंट के जो अखराजात हैं वो एडवांस स्टेज पे मल्टीपल ट्रीटमेंट चाहिए, अर्ली स्टेज पे कम ट्रीटमेंट चाहिए। इवन स्टेज 1-2 पर रेडिएशन शुआएं भी नहीं चाहिए होती पेशेंट को, जस्ट सर्जरी और थोड़ी सी कीमोथेरेपी। और अब तो बल्कि टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं, इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं, तो उसमें यह कि अब हमारा एम ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स को कम करें, यानी कि हैवी ट्रीटमेंट से कॉस्ट भी बचेगी और साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो। अच्छा, ये जगह ऐसी है जब हम ब्रेस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारी खवातीन या उनके अटेंडेंट शर्म की वजह से, सीधी सी बात है, इस पे तो बात भी नहीं होती थी एक जमाना, तब तो मीडिया पे बात होने लग गई है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और बताया भी जाता है कि सेल्फ एग्जामिन कैसा करना है अपने, तो पहले तो ये भी तक नहीं बताया जाता था। तो जब आप इस शर्मो हया में रहेंगे तो फिर आप ये बताएं कि आप इस लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें बात जरूरी है। हाँ, अच्छा मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बेसिकली हमारे एरियाज में ये चीज है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि मीनार के अंदर हम लोगों की पूरी फीमेल डॉक्टर्स की एक टीम है। ठीक है, गुड। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास फीमेल रेडियोलॉजिस्ट हैं, फीमेल ऑन्कोलॉजिस्ट, फीमेल सर्जन। तो जो पेशेंट्स, ऑब्वियसली हम इस फैक्टर को डिनाई नहीं कर सकते जो हमारा लोकल एरिया के फैक्टर्स हैं, तो उसके लिए पेशेंट टोटल फीमेल डॉक्टर्स के साथ इन कांटेक्ट रहती हैं। तो उस तरह से ये वाला हम कोशिश करें जो हमारे लेवल पर है कि हम इस चीज को थोड़ा पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो जाए। तो मीनार के अंदर ब्रेस्ट क्लिनिक होता है, तो उसमें वो ऑल डॉक्टर्स फीमेल हैं, तो ये वाला फैक्टर हम किसी हद तक कोशिश करें कि हम पेशेंट को फैसिलिटेट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, अवेयरनेस की कितनी अशद जरूरत है? एक दिन आता है उस पर प्रोग्राम किया, आज सुबह से मैं देख रही थी माजिद के साथ न्यूज चैनल पर, तो कोई ऐसा नहीं चल रहा था सिलसिला, अब चला हो तो मुझे नहीं पता। 9 बजे तक तो मैं ये ढूंढ रही थी कि शायद जो है इस पे फोकस हो, लेकिन ऐसा नहीं था। तो कितना जरूरी है, मैं कहती हूँ रूटीन वाइज अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की, लोगों को बताने की कि कैसे जो है शऊर दिया जाए, आगाही दिया जाए, कैसे जो है ऐसे पेशेंट का ख्याल रखा जाए, क्या कहेंगे इस हवाले से? उस हवाले से जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मीनार में हमारे एक्चुअली ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 हॉस्पिटल हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक। तो मुल्तान में मीनार के नाम से है, बहावलपुर में बीनो के नाम से है। तो मीनार में एक तो हमने मुख्तलिफ ब्रोशर छपवा के रखे हुए हैं, जो लोग आ रहे हैं वो उनको भिजवा रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ डॉक्टर्स को जो है ना हम डिस्पैच भी कर देते हैं, वो भी एक अवेयरनेस का जरिया है। ये मीडिया, ये भी एक जरिया है। आज जो है अखबार में भी हमारी एक लेडी डॉक्टर ने आर्टिकल लिखा है, सर्विक्स जो बच्चेदानी का, मुंह का जो कैंसर है उस पर लिखा है। तो ये जो है ना मुख्तलिफ यानी तरीके हैं जिससे अवेयरनेस पैदा करना ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि अर्ली डिटेक्शन हो तो ये क्योरेबल है। ठीक। लेकिन अगर आप पेशेंट स्टेज 4 में प्रेजेंट करेगा, वो फिर हम वहाँ पे बेबस होते हैं। 3 और अब 4 भी है। हाँ 4 भी है। हाँ। कि जब वो फैल के कोई भी कैंसर हड्डियों में चला गया, ब्रेन में चला गया, जिगर में चला गया, तो फिर जो है ना वो फिर हम उसकी जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर रहे होते हैं। उसकी जो है ना क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की आप तवक्को ना रखें, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो हम उसको मुकम्मल शिफा की तरफ लेके जा सकें, वो हमारे इख्तियार में नहीं रहता। ठीक है डॉक्टर फानबे, किस तरह खवातीन अपनी केयर कर सकती हैं? हम ब्रेस्ट कैंसर की ही बात आपसे करेंगे, किस तरह अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकती हैं, क्या करना चाहिए? यानी एहतियात जो है, हम पेशेंट की बात करेंगे, जिसको हो गया उसको क्या करना है, उसकी किस तरह काउंसलिंग होगी, वो अलग बात है। तो पहले एहतियात क्या करनी है? अच्छा, इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो ओवरऑल जनरल भी हैं, जो हर कैंसर में एप्लीकेबल हैं। उसमें ये कि एक तो जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि फिजिकल इनएक्टिविटी, इसको डिस्करेज करते हैं। एक्टिव एक्सरसाइज इस तरह से, अब एक्सरसाइज ये नहीं कि आप बहुत सवेयर एक्सरसाइज करें,
ہفتے میں 5 دن اگر آپ آدھے گھنٹے کی بھی واک کر لیتے ہیں تو دیٹ از اینف. ٹھیک ہے. اچھا لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ خواتین جو گھر کے کام کر رہی ہیں نا, ہم نے تو بڑی اب یہ ایکسرسائز ہو گئی ہے تو اب اور ایکسرسائز کی کیا ضرورت, یہ بتائیں کہ وہ ایکسرسائز نہیں ہے گھر کے کام. مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسفل مائنڈ کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے جب آپ اس طرح سے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, لائٹ سی ایکٹیویٹی لائک یوگا ہو گیا, واک ہو گئی سمپل, تو وہ 30 منٹس 5 days a week وہ اینف ہے. اور اس سے اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہارٹ ڈیزیز سے بچ جائیں گے اور بلڈ پریشر شوگر ہے وہ چیزیں کنٹرول ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ کینسر سے بھی آپ بچ جائیں گے. ایک تو یہ, دوسرا کیونکہ اوبیسٹی ایک رسک فیکٹر ہے. اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو موٹاپا اس کی ایک ریزن ہے. موٹے جو اوبیسٹی ہے اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ان میں بریسٹ کینسر ہو, تو یہ دونوں چیزیں کور ہو جائیں گی. باقی ڈیزیزز بھی, ہیلدی لائف سٹائل بھی, اور موٹاپے کی وجہ سے بریسٹ کینسر نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ ڈائٹ اپنی پراپر رکھیں. اس میں یہ کہ فروٹس اور ویجیٹیبلس بہت اگنور کرتے ہیں, خاص طور پہ فیمیلز. بس کھانا کھا لیا دیٹ از اینف. بٹ یہ جو فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں بیسیکلی ان میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. وہ اینٹی آکسیڈنٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جو کیمیکلس پروڈیوس ہوتے ہیں جو کینسر کر سکتے ہیں, یہ ان کو جا کے اسکیوینج کرتے ہیں, لائک ان کیمیکلس کو ختم کرتے ہیں فروٹس اور ویجیٹیبلس کے اندر جو کانسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں. تو اپنی ڈائٹ میں فروٹس ویجیٹیبلس مسٹ کریں. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں خاص طور پہ باڈی فائبر کے اندر. ایک تو امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز کرنی ہے, اس کے علاوہ اپنی خوراک پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. کیا کھا رہی ہیں, ہم کہتے ہیں سب کھا رہے ہیں, بس ہم نے تو پیٹ بھرنا ہے, روٹی کھا لیں تو کافی. اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر, ہی میں چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ. ایک مطلب پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں, ڈاکٹر سید اختر سے, اور تھائرائیڈ کے حوالے سے, کیونکہ اس پہ بھی یہ ایکسپرٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کینسر کے حوالے سے تھائرائیڈ کے. تو تھائرائیڈ ہے کیا ڈاکٹر صاحب, پہلے تو یہ بتائیں. یہ اصل میں یہاں پہ گلے کے بالکل سامنے ایک بٹر فلائی شیپ ایک غدود ہوتا ہے تھائرائیڈ, اس میں سے ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ ہماری پوری باڈی پہ جس کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نارملٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کی پھر مختلف ڈیزیزز ہیں. اچھا, یوتھ میں یہ چھوٹا سا جو گلٹ ہوتا ہے یہ بنتا ہے جب آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں یا بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ چیز ہوتی ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. یہ پیوبرٹی کا اٹیک ہوتا ہے. یعنی جس وقت 12 سال 14 سال بچہ, لڑکا یا خاص طور پہ لڑکیاں, تو وہ اس وقت ایک دم قد بڑھتا ہے بچے کا, اس کا میٹابولک ریٹ ایک دم بڑھتا ہے, تو وہ پیوبرٹی کا اٹیک ہوتا ہے. وہ ڈینجرس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو بہت سارے لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ایک دم بڑا ہو گیا, بچوں کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ پیوبرٹی کا اٹیک ہوتا ہے وہ اس حوالے سے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری کازز ہیں اس کے بڑے ہونے کی, آیوڈین کی کمی کی وجہ سے, اس کی سوزش کی وجہ سے, اور اس کے ساتھ اس کا کینسر بھی ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ بتائیں. کچھ لوگوں کی ایک گلٹی نہیں بلکہ بہت ساری گلٹیاں گردن کے نیچے ہو جاتی ہیں, تشخیص نہیں کرا پاتے یا پتہ نہیں چلتا, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کینسر ہے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ یہی ہے کہ بھی اس کے لیے اسپیشل ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, اور وہ صرف مینار میں ہوتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ وہ اسپیشلائز ٹیسٹ ہوتے ہیں, خاص ہم ریڈیو آئسوٹوپس یوز کرتے ہیں. لیکن چونکہ وہ گلٹیاں مریض کو تنگ نہیں کر رہی ہوتی ہیں, وہ اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتا, وہ 10-10 سال 20-20 سال ویسے ہی چلتے رہتے ہیں. کینسر کا پتہ چلتا ہے جب ہم وہ ٹیسٹ کرتے ہیں مینار کے اندر نا, اور پھر اس کا کوئی پیس لے کے یا فائن نیڈل ایسپیریشن کر کے اس کا کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کینسر ہے. اچھا, کینسر سے پہلے کی بات کرتے ہیں. تھائرائیڈ کی وجوہات کیا ہے, کیوں ہوتے ہیں یہ, اور اس سے جیسے آپ کہتے ہیں کوئی نقصان ہی نہیں, کوئی ہوتا ہی نہیں, لوگوں کو فیل ہی نہیں ہو رہا ہے, تو ہے کھانا بھی کھا رہے ہیں, ہر کام کر رہے ہیں روٹین میں, تو کوئی مطلب پرابلم نہیں ہوتی, تو اس لیے لوگ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, یا عام ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے رہنے دیں. تو کیا کرنا چاہیے, کچھ بتائیں, اور ریزن کیا ہے یہ بھی بتائیے. وہ یہ ریزن یہ ہے کہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ زمین میں, اور ویسے ایک یہ مسکنسپشن بھی ہے کہ جی یہ ہمارے کچھ حکیم یا ہومیوپیتھک انہوں نے بھی ایک خوف پیدا کر دیا ہے کہ آیوڈین والا نمک نہیں لینا چاہیے, اس سے کینسر ہوتا ہے. یہ سب غلط باتیں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے, اور یہ آیوڈین ان ہارمونز کی پروڈکشن کے لیے را مٹیریل کے طور پہ اس کو ضرورت ہے.
اور اس میں آیوڈین نمک میں یا اتنی کم مقدار شامل کی گئی ہے کہ اس کا کوئی ہارمفل ایفیکٹ نہیں ہوتا. وہ تو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو الٹا یہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس سے ہارمونل پروڈکشن صحیح نہیں ہوگی, اور ہارمون پوری باڈی کو چاہیے. اس لیے اس کی انلارج ہونے کی اور بہت ساری کازز کے علاوہ ایک مین ریزن آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہے. اس کے علاوہ بعض بیماریاں جس میں اس کی سوزش ہو جاتی ہے, وہ بعض دفعہ گلٹیاں بنتی ہیں اس میں, لیکن وہ ان نون ریزنس کی وجہ سے بن جاتی ہیں. لیکن فیملیل بھی ہے, کچھ اس کی موروثیت بھی ہے کہ فیملیز میں بھی یہ چلتا ہے. اور کچھ علاقوں میں بھی جو ہے نا وہ کوئی ایسی سبزیاں یا ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم گائٹروجنس کہتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی یہ بڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے اس میں جب بھی کوئی گلٹی بنے تو مینار میں آ کے اس کو پراپر چیک اپ کروا کے اس کے ٹیسٹ کروائیں, اس کو نیگلیکٹ نہ کریں. جب تک آپ ان کے ٹیسٹ نہیں کروائیں گے اور پھر اس کی ہسٹوپیتھولوجی اور اگر سرجری کی ضرورت ہے تو اس کی سرجری کروا کے گلٹی نکلوا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کروائیں گے, اس وقت تک نہیں پتا چلے گا کہ یہ کینسر ہے, اس لیے کہ وہ درد تو کر ہی نہیں رہا. اس کے علاوہ اور اگر یہ اوور ایکٹیو ہو گیا ہے, اس کو ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بیماری ہے. اگر یہ کم کام کر رہا ہے اس کو ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بیماری ہے. اس کا علاج اور ہے, اس کا علاج اور ہے. تو جب تک آپ پراپر جگہ پہ پراپر ڈاکٹر کو انویسٹیگیشن کروا کے اس کا چیک اپ نہیں کروائیں گے, اس وقت تک اس بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تھائرائیڈ جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ بیماری یا عورتوں میں زیادہ ہے؟ یہ جو ہمارے علاقے میں ویسے انٹرنیشنلی بھی 3:1 کی ریشیو نا فیمیل میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اس کی بھی جو ہے نا وہ کینسرز میں بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہے فیمیلز میں. تو لیکن یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے مختلف ٹیریٹریز میں, مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں, کیونکہ اب یہاں پہ آیوڈین ڈیفیشنسی ہے, لیکن ڈیولپ کنٹریز میں تو انہوں نے ڈائٹ میں ہی اس کو اس طریقے سے شامل کر دیا کہ ایک بیلنس ڈائٹ ملتی ہے انہیں. اس میں انہیں ہر چیز, سارے منرلز اور ہر چیز ڈائٹ میں مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بات جو پوچھنا چاہتے ہیں, ہم لوگ اکثر کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ کھانی چاہیے. ہم لوگ اکثر آتے ہیں یہاں, ہمارے پاس فٹنس ٹرینر بھی آ رہے ہوتے ہیں, ڈائٹ پلانر بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا ہے اور جس کو ہم نے روٹین وائز لینا ہے. ہم لوگ تو بس پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہیں نا, تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب. وہ یہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھی اس میں صرف روٹی اور سالن شامل نہیں ہے. اس میں آپ نے بیلنس ڈائٹ میں روٹی اور سالن کے علاوہ فروٹس بھی ڈالنی ہے, سیلڈ بھی ڈالنا ہے, باقی ساری چیزیں بھی جو ہماری غذا کا حصہ ہیں, جب آپ اس کو ایک خاص پروپورشن سے لیں گے تو اس کو آپ بیلنس ڈائٹ کہیں گے نا. بالکل. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہوگی وہ تو ڈیمیج کرے گی. لیکن وہ ہمارا وہ ایک غربت والا سلسلہ بھی ہے, ایک عام غریب آدمی اس کو افورڈ نہیں کر پاتا. بالکل. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو یہاں کو گلٹی بنتی ہے تو اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جیسے بھی ہے ہمارے پاس فری فیسیلٹیز بھی ہم دیتے ہیں. ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ ہم پور پیشنٹ سے پیسے نہیں لیتے, ان کے ٹیسٹ بھی فری کرتے ہیں, ان کا علاج بھی فری کرتے ہیں. تو ان کو ڈرنا نہیں چاہیے اس چیز سے کہ جی یہ کوئی کینسر ہی نہ نکل آئے. بالکل. جب تک یہ تو ہے جیسے وہ بلی جو ہے نا کبوتر آنکھیں بند کر لے بلی کو دیکھ کے کہ مجھے کھائے گا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, لیکن جبکہ بلی نے تو کھا جانا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے جو ہے نا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو آپ مینار میں ہی یہ فیسلٹی ہے, یہ ٹیسٹ ہوتا ہی صرف مینار میں ہے, تھائرائیڈ اسکین جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ والا اور اس سے ریلیٹڈ آپ ٹیسٹ جب کروائیں گے پھر صحیح تشخیص ہوگی, پھر پتہ چلے گا کہ بھی یہ نان کینسرس کنڈیشن ہے یا کینسر ہے. اور پھر کینسر کے آگے پھر فردر ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے 1-2 ٹائپس تو کمپلیٹلی 95% کیوریبل ہے. 95% پیپیلری اور فولیکولر کارسینوما 95% کیوریبل ہے. لیکن مریض اب
رزلٹ ہی لیٹ کرے تو پھر تو ہم کیا کریں، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فہمی، آپ سے بات کرتے ہیں. اور ہیپیٹائٹس کی وجہ سے، کیونکہ آج کل سی بہت کامن ہے، بی کامن ہے، تو لیور کا کینسر بھی تو بڑھتا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایسا ہے کہ جو ہم لوگوں کا ایریا ساؤتھ پنجاب، یہاں پہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی انسیڈنس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو لٹریچر میں مینشن ہے اور پریکٹیکلی کلینک جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر لانگ لاسٹنگ ہیپیٹائٹس ہو، لائک اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی لمبے عرصے سے ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں، ایون 10 سال ہو گئے ہیں، اور اس نے ٹریٹمنٹ بھی لیا ہیپیٹائٹس سی کا اور اس سے علاج سے اس کا وہ نیگیٹو بھی آ گیا پی سی آر، یہ کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتا ہے ہیپیٹائٹس؟ ہاں، کیونکہ جب ہیپیٹائٹس ہوگا، ہیپیٹائٹس بی اور سی وائرس بیسیکلی لیور سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سیل دوبارہ سے اپنے آپ کو گرو کرتا ہے، ڈیمیج کے بعد ریپیئر کرتا ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ انکنٹرولڈ گروتھ ہو جائے گی اور وہ کینسر یا رسولی بن جائے گی جگر کے اندر. ٹھیک ہے. تو جو ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پرانے مریض ہوتے ہیں، کچھ میں بلکہ موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ ان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی پہلے کنٹرول ہو جاتا ہے، نیگیٹو ہو جاتا ہے، ان کا پی سی آر ایکٹیو نہیں ہوتا. بٹ 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد لیور کے اندر، جگر کے اندر جب الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو رسولی پڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جگر کے کینسر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور اس میں اس کا نا پروگنوسس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جگر کے کینسر کا فائدہ ہونے والا نہیں، بہت زیادہ ہمارے پاس اس میں آپشنس نہیں ہیں پیشنٹ کو کیور کرنے کے لیے. تو اس میں بیسٹ یہ ہے کہ ہم پریونشن پہ اس پہ زیادہ فوکس کریں گے، لائک کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کو پریونٹ کرنے کی زیادہ کوشش کریں. ٹھیک ہے. اس میں یہی ہے کہ جو جیسے شیونگ کے دوران بلیڈ کا استعمال وہ پراپر، مطلب فریش بلیڈ ہو، مطلب ان چیزوں پہ فوکس ہے، کیونکہ انڈائریکٹلی یہ کینسر کی اویئرنیس یہ ہمارے پانی پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جب موسم بدلے گا اور گرمی جب شروع ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے روڈ پر جو ہے ٹھیلے والے جو کھڑے ہوتے ہیں، ریڑے والے لگے ہوتے ہیں، تو وہاں سے شربت پی رہے ہیں، بادام کا شربت، فلاں شربت. تو پانی کہاں سے آتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، یہ بھی تو بہت کام کرتا ہے نا یار. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. تو وہ جو پانی سے اور اس طرح کی چیزوں سے، اس میں بیسیکلی ہیپیٹائٹس اے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہیپیٹائٹس اے ہوتا ہے موسٹلی اس سے سیویئر کان اور لیور تھوڑا بہت ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن ہاں ایگزیکٹلی، بٹ وہ کینسر کی کاز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے یہ بیسیکلی لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے. لیور کینسر کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو obviously اس کا بھی کیئر کرنی چاہیے. ہے اگر اس کی جو ہے سرنج آپ کو لگ جاتی ہے، بلڈ لگ جاتا ہے آپ کو، یا کٹ لگا جسے شیو کراتے ہیں لوگ، یا اس طرح جو ہے، تو اس سے منتقل آسانی سے ہوتا ہے. اس میں امپورٹنٹ اس لیے یہ اس کی اویئرنیس، کیونکہ اس کا کوئی ایگزیکٹ کلیئر کٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. لائک باقی کینسرز میں تو یہ کہ ہم کسی نہ کسی طرح ڈیزیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ان کا آؤٹ کم ہے کہ سروائیول اس میں 3 ایئرس، 4 ایئرس، 5 ایئرس. اس کے اندر آؤٹ کم بہت کم ہے، 6 منتھس، 8 منتھس ود ٹریٹمنٹ، اور ٹریٹمنٹ آپشنس بھی نہیں ہے. تو پریونشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. ہیپیٹائٹس بی اور سی کو نہ ہونے سے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں. اور یہ آج کل کافی زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا سا یہ اویئرنیس کے لیے کہ ہیپیٹائٹس اور بی جن چیزوں سے پھیلتا ہے ایٹ لیسٹ ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور وقفے کے دوران بات ہو رہی تھی ڈاکٹر سعید صاحب سے، تو یہ کہہ رہے تھے تھائرائیڈ کی جو ادویات ہیں وہ کامن نہیں ہیں، آپ کو مارکیٹ سے نہیں مل سک پاتی. تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، مارکیٹ میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی تھائرائیڈ کی مختلف جو میں نے پہلے بتایا بیماریاں ہیں، ہائپر تھائرائڈزم ہے، اس کی میڈیسن، گولیاں وہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں. اس کی سرجری سے بھی اس کو نکالا جا سکتا ہے. لیکن ایک موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہم یہ ہائپر تھائرائڈزم کو جو ہے نا ٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ ایٹمی دوائی ہوتی ہے جس کو ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کہتے ہیں. اور وہ ہمارا ایک ریئیکٹر ہے اسلام آباد میں جو ہمارے 18 ہسپتالوں کو بنا کے اسپیشل وہاں ریئیکٹر پر تیار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ والی پھر 18 ہاسپٹلس کو پورے پاکستان میں یعنی ویکینڈ پہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے، اور ہر منڈے کو وہ پہنچ جاتی ہے وہاں. ٹھیک ہے. اور پیشنٹ کو فری دی جاتی ہے؟ نہیں، فری تو نہیں. ہماری 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک فل پیمنٹ، ایک ہاف پیمنٹ، ایک فل فری. ٹھیک ہے.
کیونکہ یہ بہت مہنگی میڈیسنز ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ. صرف گورنمنٹ کا اس کے اوپر کمپلیٹلی سپورٹ کر دینا فری یہ پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کینسرز ہیں، اس کے 2 کینسرز پیپلری اور فولیکولر کارسینوما، ان کو ہم اس ایٹمی دوائی سے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ٹریٹمنٹ سے ٹریٹ کرتے ہیں اور مریض 100% ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ہم لیور کے کینسر کی بات کر رہے تھے کہ اس میں تو بہت کم چانسز ہیں، زیادہ 6 ماہ یا 1 سال. تو اس میں اس کی بھی آگے ٹائپس ہیں. یہ میں 2 کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ 2-3 کینسر ایسے ہیں جو ان کی پروگنوسس اچھی نہیں ہے، ان کی آؤٹ کم اچھی نہیں ہے. یہ 2 کینسر ایسے ہیں جن کی آؤٹ کم بہت اچھی ہے. اور قدرتی طور پہ یعنی کہہ لیں کہ 90% ہوتے ہی یہ 2 کینسر ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو ہے نا، اگر یہ نکل بھی آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا پہلے سرجن آپریٹ کر دیتا ہے، جو تھوڑا بہت ٹیشو پیچھے رہ جاتا ہے پہلے، ہاں، اس کے لیے جو ہے نا پھر ہم اس کو ریڈیو ایکٹیو آیوڈین سے ڈسٹروائے کر دیتے ہیں اور مریض کو پھر لائف لانگ تھائروکسن ٹیبلٹس پہ ڈال دیتے ہیں اور وہ 100% اپنی نارمل لائف گزارتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بات کریں گے کاؤنسلنگ کی، کتنی ضروری ہے، جس کو ہم شاید اہمیت نہیں دیتے. ہم صرف علاج پر تو بات کرتے ہیں، ڈائگنوز پر بات کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کیور کر لیں، یہ کر لیں. تو کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کینسر ہے خدا نخواستہ، یا جو اٹینڈنٹ ہیں، تو اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، اتنا وقت لگے گا، اس طرح سے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا اور یہ تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے؟ کاؤنسلنگ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ ہم جو ہے نا مریض کو، اس کے اٹینڈنٹ کو چیزوں پہلے بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ قدرت نے زندگی موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کتابوں میں اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ مریض 6 مہینے نہیں نکالے گا، وہ 2 سال، بلکہ کئی اور، اس حوالے سے بھی دوسرے حوالے سے بھی کچھ یہ سوچتے ہیں کہ جی ان پہ پیسہ لگانا پیسہ ضائع کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ آؤٹ کم تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ یہ بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں، یار لاسٹ سٹیج ہے، کیا علاج کرانا، تو یہ کیا اپنا کہتے ہیں اس پہ پیسہ لگانا، اور یقیناً قرضے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، لوگوں کو اپنے بزنس بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کیا ضرورت پڑی اس کو بچانے کی. لیکن یہ ہے کہ نا، میں خود اس سٹیج سے گزرا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک ہوپ ہوتی ہے ہمارا، چونکہ مسلمان ہے، ہمارا ایک بلیف ہے اللہ پہ کہ اللہ تو کوئی معجزہ دکھا دے. بے شک. تو والدہ میری کو لیور کینسر ہوا، مجھے پتا تھا کہ جی اس کی آؤٹ کم نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتابوں میں 6 مہینے لکھا ہوا ہے. یہ اچانک ڈائگنوز ہوا یا علم رکھتے تھے؟ یعنی اکثر پتہ نہیں چلتا اس طرح کی جو ہے. الٹرا ساؤنڈ پہ مجھے پتہ چل گیا تھا. ہاں. اس کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ بھی جتنی ہو سکتی تھی کر لی، لیکن یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کی بجائے وہ 2 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ قدرت کے پاس ہے زندگی موت. جتنا کھانا پینا، جتنا سانس لکھے ہوئے ہیں، اس لیے ڈاکٹر جو ہے نا وہ یعنی ایک اوور آل بتا دیتے ہیں، لیکن اس کی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی کہ کوئی انسان کسی کی زندگی موت کی گارنٹی نہیں دے سکتا. بے شک بے شک. تو ہم لوگ جو ہے نا بینگ میڈیکل ڈاکٹر جو ہے نا، ہم اس کے اٹینڈنٹ کو کانفیڈنس میں لے کے، کیونکہ مریض کو کینسر والی کو آپ بتا دیں تو میں کینسر ہے، ویسے آدھا رہ جاتا ہے. بالکل بالکل. جو ہوپ ہے، جو آپ کو جدید کی طرف لے کے جاتے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو بچنا ہی نہیں ہے. بالکل. تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کے موٹیویشن اور اس کی جو ہے نا اس کے اٹینڈنٹس کی خاص طور پہ، اگر تو بالکل ہی ٹرمینل سٹیجز میں، پھر تو ان کو بتائیں کہ جی یہ اب بالکل نہیں ہے سلسلہ، کوئی جو آپ لوگ خدمت کر سکتے ہیں، یا کوئی جائیداد کے مسائل ہیں. کتنا مشکل ہے یہ ڈاکٹر صاحب بتانا، یہ کہنا کتنا مشکل ہے. اور ڈاکٹر فامیہ سے بات بھی کرتے ہیں، اور ہیلز کی طرف سے جی بالکل ان کے لیے گفٹ ہیمپر بھی ہے، یہ ان کے ساتھ جائے گا، اور یہ بڑا ہی کمفرٹیبل شوز ہے آپ کے لیے. جی بالکل تھینک یو. ہیلز کی طرف ہے. اور
آپ بالکل ہیل آؤٹ لیٹ پر چکر بھی لگا سکتے ہیں. ہر طرح کے آپ کو مزے مزے کے شوز ملیں گے. کیجول بھی ہے, سیمی فارمل بھی ہے اور برائڈل ویئر بھی ہے. آپ وہاں جائیں اور جو چوز کرنا چاہیں اپنی مرضی سے. اور آج کل تو ڈسکاؤنٹ بھی ہے, اور آپ کو کیا چاہیے. اچھا, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سید اختر صاحب, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ڈاکٹر فامی, آپ سے بھی بہت اچھا لگا گفتگو کر کے. کیا میسج جائے گا آج کے دن دیکھنے والوں کو, کیا کہو گے آپ؟ بس میں وہی ریپیٹ کروں گی جو اس دفعہ ہمارا ورلڈ کینسر ڈے کا تھیم ہے, آئی ایم اینڈ آئی ول, یعنی کہ پرسنل ایفرٹس. آپ نے خود کینسر اویئرنیس کے لیے ہر کوئی اپنے لیول پر کام کرے. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف میں لائے. بھی ایک تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ والا ہماری مینار میں پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی بنی ہوئی ہے کہ غریب مریضوں کے لیے زکوٰۃ صدقات کا صحیح استعمال یہ ہے. اس لیے جو ہے نا, جتنے مخیر حضرات ہیں وہ سوسائٹی میں ڈونیٹ کریں, تاکہ ہم جو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا پیسے کے حوالے سے, کیونکہ دوائیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں, بے شک, تو وہ زیادہ سے زیادہ مخیر حضرات اس سوسائٹی میں ڈونیٹ کریں. اور وہ باقاعدہ رجسٹرڈ سوسائٹی ہے, اور اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے. باقاعدہ جو ہے نا ہم پورا ایک پروسیجر بنایا ہوا ہے کہ غریب لوگ جن کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہوتی, بالکل, ہم ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ آؤٹ کریں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.